ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से आज शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस के इस अजीम और मुबारक इज्तिमा में हाज़िरी का मौका मुयस्सर आया। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के वाबस्तगान को बिलखुसूस और जुमला अहले इस्लाम और अहले सुन्नत को बिलउमूम इस बात से आगाह करने में कोई तअम्मुल महसूस नहीं करता कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने थोड़ी ज़्यादा जो भी अपने दीन की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की खिदमत की और नौकरी और चाकरी की तौफीक मरहमत फरमाई है। और मैं अल्लाह के फजल से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालेन पाक के तसद्दुक़ से तहरीक मिनहाजुल कुरान के क़याम की सूरत में और उसके अलावा जो भी टूटी फूटी नौकरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन उम्मत की करता फिरता हूँ, इसकी सबसे पहली निशानदेही मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली निशानदेही साल हा साल कबल जब कोई इस अमर का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, तो सबसे पहली आज इस हाल की निशानदेही करने वाली शख्सियत हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने उन्हें वो बसीरत और वो निगाह अता फरमाई थी। मैं उस वक्त ग़ालिबन 10वीं जमात का तालिब इल्म था। ये 1965 या 66 के लगभग की बात है, जब सियाल शरीफ में एक अजीम शान इज्तिमा था जिसकी सदारत हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे थे, और सैकड़ों मशाइख इज़ाम और उलमाए कराम और सिलसिला आलिया सियाल शरीफ के वाबस्तगान और मुतवस्सिलीन हज़ार हा की तादाद में मौजूद थे। और शायद ही इस खानवादा आलिया से मुताल्लिक कोई गद्दी ऐसी होगी जिसके सजादा नशीन और जिसके मशाइख और बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद ना हो। तो हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरे वालिद गरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुक्म फरमाया। उस नशिस्त का आखिरी खिताब हज़रत वालिद गरामी रहमतुल्लाह अलैह का होने वाला था। अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह स्टेज पर मौजूद थे। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ऐलान के लिए उठे, खुद ऐलान के लिए उठे। कितनी बड़ी अजमत है। हम लोग चूँकि अज़मत वाले नहीं हैं, इसलिए किसी साहिब अज़मत की अज़मत का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। खुद उठे ऐलान के लिए, और आपने मेरे वालिद गरामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत किबला डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से फरमाया कि डॉक्टर साहब आज हमारा दिल करता है, उनके अल्फाज बता रहा हूँ,
کہ صاحبزادہ صاحب کا خطاب بھی ہمیں سنوائیں۔ میرا نام لے کے فرمایا، یہ ان کی شفقت تھی، ان کی محبت تھی کہ دل کرتا ہے کہ طاہر کا خطاب بھی ہمیں سنوائیں، مگر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا۔ میں بچہ تھا اس زمانے، چونکہ درس نظامی پڑھ رہا تھا اور درس نظامی کو شروع کیے ہوئے اس وقت تیسرا یا چوتھا سال میرا، تو مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، ایک دلچسپ لطیف واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بچہ تھا، وہ جانتے تھے مجھے مختلف موضوعات پر خطاب تیار کرواتے، تو مجھ سے کان میں آہستہ سے پوچھا، بیٹے یہ بہت بڑا عظیم علماء کا اجتماع ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب بھی تشریف فرماتے، یعنی اگر وہ نام گننے شروع کر دیں تو فہرست ختم نہ ہو، یعنی توسا شریف اور پاک پتن شریف اور چشتیاں شریف سے لے کے گورڑا شریف تک کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کے مشائخ اور علماء اور صاحبزادگان اور اکابر و اصاغر موجود نہ تھے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آہستہ سے کان میں پوچھا کہ بیٹے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش ظاہر فرمائی ہے اور لاؤڈ سپیکر پہ فرما دیا ہے کہ آپ کے بیٹے کا خطاب سننا چاہتے ہیں، تو کوئی اچھا خطاب تیار ہے آپ کا؟ یہ مجھ سے پوچھا۔ میں بچہ تھا، میں نے عرض کیا حضور ابا جی آپ حکم فرمائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا اچھا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ طاہر خطاب کرے گا، خوش ہوئے، پھر میں نے خطاب کی۔ بس پھر اگلی بات علامہ شیر محمود سیالوی صاحب نے آپ سے بیان فرمائی۔ خطاب ختم ہونے کے بعد ان کی شفقتوں کا کیا عالم تھا، وہ چشم تصور سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ میرا ماتھا چومتے تھے، شفقت فرماتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور پھر آپ نے وہ کلمات ارشاد فرمائے، بلکہ یہاں سے بات کا آغاز کیا کہ سنگیو، سنگی کہتے تھے، پیر بھائیو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت کی خدا جانے میں دنیا میں ہوں گا یا نہیں، زندہ ہوں گا یا نہیں، مگر میری بات مجذوب کی بڑھ نہیں، پیشین گوئی سمجھو، جو سمجھو، وقت آئے گا میں ہوں گا یا نہیں، مگر میری بات کو یاد کرنا۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہ کلمات ارشاد فرمائے۔ وہ بعد ازاں سیال شریف کی جو رودات سالانہ چھپتی تھی اس میں چھپے، اس کے نسخے موجود ہیں ریکارڈ میں۔ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میرے تصور میں تھا، مستقبل میں اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ کون سا کس سطح کا کام تفویض ہونے والا ہے اور کس قسم کی نوکری میسر آنے والی ہے کہ جس کی ایک عظیم انداز کے ساتھ نشاندہی آج حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ 65-66 میں ان کا فرمان اور 1980 میں جا کے ادارہ منہج القرآن 81 میں قائم کیا، یعنی 16-17 سال قبل اس کام کی نشاندہی فرمائی جس کا آغاز 16-17 سال بعد ہوا۔ اور پھر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اور نوکری، اس کے اندر یہ اللہ پاک کا فضل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی برکات، حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہات و فیوزات شامل ہیں۔ وہاں ایسے اولیاء کرام، صلحاء، صوفیاء اور بزرگان دین کی دعائیں، برکتیں اور ان کے فیوزات کا حصہ شامل ہے۔ اس نسبت سے آج شیخ الاسلام کانفرنس میں اپنی حاضری پہ قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ماضی قریب میں بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت عظیم شخصیت تھی، جن میں علم، عمل، تقوی، طہارت، اخلاص، زہد، ورع، ریاضت، مجاہدہ کمال درجے کا تھا، اور اتنی عظمتوں کے باوجود تواضع کا یہ عالم تھا کہ میں نے زندگی میں آج کے دن تک
ایسا متواضع، عظیم لوگوں میں ایسا متواضع شخص آج کے دن تک ہی دیکھا، متواضع۔ سادات میں سے کوئی بچہ سید زادہ تھا تو اٹھ کے اس کے پاؤں پر گر پڑتے، عالم دین کی تقریب کرتے۔ اور ابھی میں ملتان پچھلے دنوں پر تھا تو حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پہ میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، تو مولانا خدا بخش اظہر صاحب میرے ساتھ تھے۔ وہ مجھے بتانے لگے بازار میں جب اترے گاڑی سے تو دروازہ تو بہت آگے تھا، بازار جہاں سے شروع ہوتا تھا، بتانے لگے کہ اس گلی سے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں حاضر ہوتے تو جوتے اتار دیتے تھے اور ننگے پاؤں اس بازار سے چل کر، اور ایک عجیب ادب اور احترام کی کیفیت ہوتی کہ دنیا دنگ رہ جاتی دیکھ کر حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک حاضر ہوتے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بارہا ان کی عجز، انکساری اور تواضع کی ان کیفیتوں کو دیکھا ہے کہ وہ تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، اور یہ بے شک بڑے عظیم لوگوں کی علامات میں سے۔ پھر ہمارے اوپر ان کی ذاتی سطح پر وہ شفقتیں بھی تھیں کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے چند راز جو میں نے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے اور میرے بندوں کو خطاب کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خطاب فرمائیے اور میرے بندوں سے مخاطب ہوئیے اور انہیں یوں کہیے، میرے بندوں کو یوں کہیے، یا عبادی، اے میرے بندوں، میرے حبیب میرے بندوں کو اپنا بندہ کہیے، میرے بندوں کو اپنا بندہ کہیے، اور میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کر انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہونا، یعنی میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کر انہیں میری رحمت کی خوشخبری سناتے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو ایک بنیادی نقطہ اور موضوع سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس آیہ کریمہ کا لب لباب ہے، اللہ کا بندہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا بندہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر گفتگو آگے چل کے کریں گے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واسطہ، کسی کے ساتھ واسطہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ یا علم کا واسطہ ہوتا ہے، یا شناخت، پہچان اور معرفت کا واسطہ ہوتا ہے، یا تعلق کا واسطہ ہوتا ہے۔ یہ تین طرح کی نسبتیں اور تین طرح کے واسطے ہیں، علم، شناخت اور تعلق۔ علم کا مطلب ہے جاننا، شناخت اور معرفت کا مطلب ہے پہچاننا، اور تعلق کا مطلب ہے خاص علاقہ رکھنا۔ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جانتے بہت سے ہیں، جانتا ہر کوئی ہے، جانتا ہر کوئی ہے، مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ علم بہت سو کو میسر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، مگر شناخت بڑے تھوڑوں کو نصیب ہوتی ہے، اور شناخت جن کو میسر آتی ہے ان ساروں کو تعلق نہیں ملتا، تعلق پھر خال خال کسی کو نصیب ہوتا ہے۔
اس بات کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہوں گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے بات پورے طور پر۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے اور ہر ایک کو علم ہے کہ پاکستان کا صدر کون ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہر شخص ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اتنی بات ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان کے صدر فلاں ہیں، جانتا ہے۔ اب میں اگلی بات آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے، ہر شخص یہ جانتے ہوئے کہ صدر فلاں ہے، اگر ایسا ہو کہ ایک بازار ہو، جیسے آپ کا بازار ہے، ایک منڈی لگی ہو، بازار ہو، مارکیٹ ہو، آپ لوگ بھی اور ہزارہ لوگ اس میں سودا سلف خرید رہے ہو، موجود ہو، اچانک صدر پاکستان وہاں آ جائیں، بغیر پولیس کے، بغیر فوج کے، بغیر اپنے پروٹوکول کے اور بغیر شور و غل کے، بغیر آگے پیچھے گاڑیوں کے، بالکل تنہا ایک کار میں، سادہ وردی میں، اگر اپنا کوئی سودا سلف گھر کا خریدنے یا وزٹ کرنے کے لیے چپکے سے آ جائیں اور آپ ہزارہ آدمی وہاں موجود ہوں اور آپ میں سے ہر شخص جانتا ہو کہ صدر کون ہے، تو کیا آپ سب پہچان بھی لیں گے؟ بولیے، ہزارہ آدمی وہ بھی کھڑے ہوں کسی دکان پر سادہ شلوار قمیض میں، تو کتنے لوگ پہچان لیں گے؟ چند لوگ، خال خال، اکا دکا کوئی پہچان لے گا، بتائے بغیر اور علامتیں ظاہر کیے بغیر بڑے قلیل لوگ ہوں گے اکا دکا جو پہچان لیں گے۔ جانتا ہر کوئی ہوگا مگر پہچانتا کوئی کوئی ہوگا، اور جب کوئی اکا دکا پہچان لے گا تو باقی جاننے والے جو نہیں پہچان رہے ہوں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ صدر پاکستان یہاں کھڑے ہیں؟ وہ جو پہچان رہا ہوگا، پہچان والا نہ پہچاننے والوں کو پہچان کرا دے گا، پہچاننے والا بتا دے گا کہ یہ صدر پاکستان ہے، تو پہچاننے والے کے بتانے سے باقی بھی پہچان لیں گے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ یہاں سے یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں، بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے بھئی اللہ تو ہر ایک کا رب ہے، ہم میں سے ہر ایک کا رب ہے اور ہر کوئی جانتا ہے اسے، تو آپ بعض چیدہ چیدہ لوگوں کے پاس، عارفوں کے پاس، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جواب اس مثال سے بڑی آسانی سے ملتا ہے، بھئی اس لیے جاتے ہیں کہ ہم سارے جان والے ہیں، وہ پہچان والے ہیں۔ ہم سارے جان والے ہیں، علم والے ہیں، اور وہ پہچان والے ہیں، اور جب تک کسی پہچان والے سے پوچھا نہ جائے پہچان نہیں ہوتی۔ علم والوں کے پاس جاؤ گے تو فقط علم ہی ملے گا، علم والے کے پاس جائیں گے تو فقط علم ہی ملے گا، پہچان اور شناخت نہیں ملے گی، اور اگر پہچان، شناخت اور معرفت والے کے پاس جاؤ گے تو وہ پہچان کرا دے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان وہ رحمت والا رب، اگر اس کی پہچان کرنا چاہتے ہو فاسأل بہ خبیرا تو کسی باخبر سے پوچھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی با علم سے پوچھو، علم والا تو فقط علم دے گا، پہچان نہیں کرائے گا۔ پہچان چاہتے ہو تو باخبر کے پاس جایا کرو، کہ جن کو اللہ نے اپنی پہچان عطا فرمائی، اپنی شناخت عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی، ان کے پاس اس لیے جانے کا حکم ہے اور ان کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے کہ علم تو ہر ایک کو ہے مگر پہچان نہیں ہے۔ ان کے پاس جائیں گے تو وہ چند علامتیں بتا دیں گے جس سے نہ پہچاننے والے پہچان لیں گے، پہچان لیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے ذاتی اعتقاد میں اگر کسی چیز کا اعتقاد نہ رکھوں، کسی چیز کا اعتقاد نہ رکھوں
تو کسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے زندگی میں کبھی ایک لفظ بھی ناجائز نہیں کہا کہ محض خوش کرنے کے لیے کہوں اور اس کا اعتقاد نہ رکھوں، زندگی میں کبھی نہیں کہا، یہ میرا شیوا ہی نہیں ہے، میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، یعنی وہ کلمہ جس کو میں دل سے نہ مانوں میری زبان پر نہیں آ سکتا، یہ اس کا شکر ہے۔ میں آپ کو یہ بات برملا کہہ رہا ہوں، یہ میرا اعتقاد ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ وہ علم کا تو سمندر تھے ہی، مگر وہ پہچان اور معرفت کا بھی چشمہ تھے، وہ عرفاء میں سے تھے، عرفاء میں سے تھے، مگر ان کا طرز زندگی ایسا سادہ تھا کہ تم تراک کے ساتھ چلنے والے وہ عالم بھی دکھائی نہ دیتے تھے اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ چلنے والے عارف بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ دھوم دھام دیکھنے میں عالموں اور عارف کہلانے والوں کی بہت زیادہ ہوگی، مگر واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے عالم ان کے سامنے بچے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی معرفت، بڑی پہچان، بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اب وہی مثال آگے لے کے چلتے، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صدر پاکستان کو اکا دکا آدمی پہچان لیں گے اور پہچان کروانے سے باقی بھی پہچان لیں گے۔ اب اگلی بات یہ بتائیے، وہ جو چند آدمی پہچان لیں گے، اگر آپ ان میں سے کسی سے کہیں گے آپ چونکہ پہچانتے ہیں لہذا آپ ہاتھ پکڑ کے ان سے بات چیت بھی کر لیں، جو چند لوگ پہچانتے ہوں گے وہ ہاتھ پکڑ کے بات بھی کر لیں گے؟ جی ہمت پڑے گی کسی کی بات کرنے کی؟ بھئی میں محض آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک دنیاوی عہدہ و منصب ہے، چونکہ ایک ملک اور سلطنت میں دنیاوی مناصب کے اعتبار سے صدر کا منصب سب سے بڑا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے، بس فقط دنیاوی اعتبار سے، باقی اس کی نسبت دینی عظمتوں کے مقابلے میں ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ محض بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ آپ سے جو پہچان لیں ان سے آپ کہیں گے بھی آپ چونکہ پہچانتے ہیں، آپ ذرا آگے ہو کے ان سے کھل کے بات بھی کر لیں، ہاتھ پکڑ کے ہماری بات ان تک پہنچا دیں۔ وہ کیا جواب دیں گے پہچاننے والے؟ وہ کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ پہچانتا تو ضرور ہوں مگر میرا تعلق نہیں ہے، میں ہاتھ پکڑ کے بات نہیں کر سکتا۔ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ پہچان تک تو معاملہ ہے، پہچان تک تو واسطہ ہے، اگلا معاملہ نہیں ہے، تعلق نہیں رکھتا، اور ہاتھ پکڑ کے بات کر لینا یہ کسی تعلق والے کا کام، یہ تعلق والے کا کام۔ وہاں پہچان ختم ہو گئی، علم ختم ہوا تو پہچان چلی شروع ہوئی، اور جہاں پہچان ختم ہوئی وہاں سے تعلق شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، وفی روایت ان من عباد اللہ اناس لو اقسموا علی اللہ لا برہ۔ فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے دیکھو تو پھٹے ہوئے، جن کے بال دیکھو تو گرد آلود، حالت ظاہری دیکھو تو خستہ حال، اور ان کی حالت کا یہ عالم کہ تمہارے دروازوں پر آ جائیں تو تم انہیں دروازوں پر کھڑے نہ ہونے دو، دھکے دے کر ہٹا دو۔ مگر فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، بارگاہ عزتی میں ان کے تعلق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خستہ حالی کے باوجود رب کی قسم کھا کر کچھ کہہ دیں تو رب ذوالجلال سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے کیوں نہ نکال دو، پورا کر کے رہتا ہے، پوری کر دیتا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ تزاور عن کافہم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضْهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اصحاب کہف تھے، غار والے ساتھ تعلق والے لوگ تھے، کیا تھے؟ تعلق والے لوگ تھے۔ ادھر بادشاہ وقت تھا، ادھر یہ مسکین لوگ تھے، ادھر اس کی فوجیں سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ادھر یہ دیکھنے میں مسکنت والے کمزور لوگ تھے مگر وہ بے تعلق تھے، یہ تعلق والے تھے۔ گھر سے چلے غار میں چھپ گئے، 309 سال تک کھلی غار میں لیٹے رہے، اتنے 309 سال تک
غار میں لیٹے رہے اور غار کا منہ کھلا تھا. سورج چڑھتا تو چڑھتے سورج کی بھی دھوپ اندر پڑتی, ڈوبتا تب بھی دھوپ اندر پڑتی, اور 309 سال تک اگر دھوپ سردی گرمی کی مسلسل ان کے جسموں پہ پڑتی رہتی تو جسم کے نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ تھا. رب ذوالجلال نے فرمایا سورج تو اور تیرا نظام طلوع و غروب میرے دست قدرت میں ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کے مستقر اس کے چلنے طلوع اور غروب کے راستے مقرر ہیں, اور یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے ہیں. اپنے راستوں سے سورج ہٹ نہیں سکتا, اپنے راستوں سے سورج ہٹ نہیں سکتا. فرمایا سورج تو بھی میری مخلوق ہے, تیرا نظام بھی میرا بنایا ہوا ہے, مگر یہ 7 بندے میرے تعلق والے لیٹے پڑے ہیں. اگر تو اپنے راستوں سے طلوع اور غروب ہوتا ہے اور دھوپ میرے تعلق والے بندوں کے جسموں پر پڑتی ہے تو انہیں تکلیف دے گی. ارے سورج جب تک 3 صدیاں گزر نہ جائیں اور میرے تعلق والے اٹھ کر غار سے چلے نہ جائیں, تو جب چلے تو طلوع ہونے کے بعد اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب ہو جایا کر, غروب ہونے کے وقت اپنا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب ہو جایا کر. 300 سال تک سورج راستہ بدل کے چلتا رہا چونکہ تعلق والے بندے سوئے تھے. تعلق والے بندے سوئے تھے. تو جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں اندر بھی بلایا جاتا ہے, اور پھر وہ جو زبان سے کہہ دیتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے, وہ تقدیر بنا دی جاتی, اور یہ تعلق کا مفہوم آپ سمجھ گئے. اب میں اگلی بات کہتا ہوں. میرا یہ بھی اعتقاد ہے کہ حضرت شیخ الاسلام اہل تعلق میں سے تھے. پہلے میں نے کہا کہ وہ اہل معرفت میں سے تھے, پہلے میں نے بتایا کہ اہل علم تھے. سب سے اول میں نے کیا عرض کیا؟ وہ اہل علم تھے. پھر میں نے بتایا وہ اہل معرفت تھے, اور اب عرض کر رہا ہوں وہ اہل تعلق تھے. تو تعلق کی بات سمجھا رہا تھا. اب وہ جو حجام اندر بیٹھا تعلق والا, صدر صاحب نے اس سے پوچھا وہ خدا کے بندے میں صبح 7 بجے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں اور 11 بج گئے, گھڑی دیکھو 11 بج گئے, 5 گھنٹے سے انتظار میں ہوں. قربان جائیں اے تعلق تیرے نصیب پر کہ وہ وزیر 5 گھنٹے سے صدر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں, اور صدر صاحب 5 گھنٹے سے حجام کا انتظار کر رہے ہیں. تو کوئی منتظر ہوتا ہے اور کوئی منتظر ہوتا ہے. مثال تو دنیا بھی یہ چلے گی, اللہ کی بھی سنت ہے, مثال دنیا کی دی جاتی ہے, مثال دنیا کی دی جاتی ہے, تو مثال نیچے کی ہوگی, خیال اوپر کا ہوگا. بس مثال کو مثال سمجھنا ہے, خیال نہیں لے جانا, خیال اوپر کی طرف لے جانا. تو صدر صاحب آتے ہی ناراض ہوئے کہ 5 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوں, آج اتنی دیر کیوں کر دی. آگے حجام صاحب جواب دیتے ہیں. حجام جواب دیتا ہے کہ صدر صاحب ہماری جھگیاں لٹ گئیں, گھر گرا دیے گئے اور جمع کر دیا گیا, آپ کو حجامت کی پڑی. اس نے کہا وہ ادھر جو ہمارے میں ہے, اس نے راتوں رات اپنے لوگوں کو, ہنڈوں کو بلا کر, ہم غریبوں کے پورے گاؤں کے کچے مکان تھے بلڈوزر پھرا کے صفا کر دیا اور زمین پر قبضہ کر لیا, اور ہماری جھگیاں مسمار ہو گئی. ہم پریشان حال, تباہ حال, ساری رات اپنے سامان اٹھا کر پڑوس میں لے جاتے رہے, اور مشکل سے وہاں جا کے جھونپڑیاں بنا کے رہے. ہمارے گھر لوٹ لیے گئے, بے گھر ہو گئے, زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا. ہم کل سے اس پریشانی میں مبتلا ہیں, آپ کو حجامت کی پڑی. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا جی؟ تو صدر صاحب کے سامنے حجام نے آیت رکھ دی کہ ہمارے تو گھر مسمار کر دیے, زمینوں پر قبضہ ہو گیا, تو میں کیسے حجامت کے لیے پہنچتا, سامان ٹھکانے لگاتا تو آتا. صدر صاحب جلال میں آ گئے, پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مکان. صدر صاحب نے کہا فوراً اپنے اے ڈی سی کو, سیکریٹری کو کہا کہ ٹیلی فون کرو اس علاقے کے ضلع کے ایس پی کو,
اور اسے کہو کہ فی الفور جس نے ہمارے حجام کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی، اس کو گرفتار کر لو اور سرکاری خرچے سے اس کا مکان اسی جگہ دوبارہ بنوا دو۔ سبحان اللہ۔ سرکاری خرچے سے اس کا مکان دوبارہ بنوا دو اور زیادتی کرنے والے کو اریسٹ کر لو۔ صدر صاحب نے یہ حکم جاری کر دیا۔ حجام کہتا ہے نہیں جی، میں تو اس بات پہ خوش نہیں ہوں، مجھے تو مکان نہیں چاہیے۔ صدر صاحب پوچھتے ہیں بھئی اللہ کے بندے، اس کو گرفتار بھی کروا رہا ہوں اور واپس سرکاری خرچے سے پکا، کچا مکان تھا تمہارا، اب پکا شاندار مکان بنوا کے دے رہا ہوں، اور کیا چاہتے ہو؟ حجام نے پوچھا آپ میرے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ صدر صاحب نے جواب دیا بھئی تیرا ہمارے ساتھ تعلق جو ہوا، سبحان اللہ، آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، تو جہاں تعلق ہو تو وہاں تو ایسا کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ حجام نے کہا میں وہ مکان نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا مجھ سے تعلق ہے تو وہاں 200 گھر تھے میری برادری کے، میرے دوستوں کے، وہ میرے تعلق والے تھے، گھر اکیلا میرا مسمار نہیں ہوا، 200 گھر مسمار ہوئے۔ اگر آپ میرے تعلق کی خاطر یہ کر رہے ہیں تو وہ میرے تعلق والے 200 گھر تھے، وہ مجھے کہیں گے یہ ہمارے تعلق کی لاج رکھی، اپنا مکان بنوا لیا اور ہم اسی طرح اجڑ بیٹھے۔ میں اتنا بے حیا نہیں ہوں، میرے تعلق والے 200 گھر ہیں، میری وجہ سے 200 کے 200 گھر سارے پکے بنوا دو تو راضی ہوں، ورنہ اپنا بھی نہیں بناتا۔ صدر نے کہا بھائی بات سنو، ہمارے تعلق والا آدمی ہے، اگر اس پر خوش ہوتا ہے تو وہ 200 جو اس کے تعلق والے ہیں ساروں کے مکان بنا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوستو، آقا دو جہاں نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے۔ اور فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک شخص اس درجے کا ہوگا کہ اپنے ساتھ بغیر حساب کتاب کے 70,000 اور لے کر جائے گا۔ وہ 70,000 لوگ رب سے تعلق والے ہوں گے اور ہر تعلق والا اپنے تعلق والے 1000 افراد بغیر حساب و کتاب کے رب کی بارگاہ میں بخشوا کے لے جائے گا۔ جہاں تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جہاں تعلق ہو جاتا ہے وہاں عدل کے ضابطے ہٹا لیے جاتے ہیں، فضل کے ضابطے نافذ کیے جاتے ہیں۔ جہاں تعلق ہو جاتا ہے وہاں عدل کی بات نہیں بلکہ فضل کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وہاں عدل نہیں فضل ہوتا ہے۔ تو تعلق جہاں ہوتا ہے وہاں خود تو بخشش ہوتی ہی ہے، کیونکہ وہ تو تعلق بنتا ہی تب ہے کہ بندہ بخشوائے جانے کے قابل ہوتا ہے، مگر جب وہ بخشش تعلق میں بدل جاتی ہے تو پھر اپنے کئی نسبت والوں تعلق والوں کو بھی اللہ کے فضل سے ساتھ لے کے جاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہاں سوال پیدا ہوگا یہ جو اہل اللہ ہے یہ تعلق، اور تعلق کتنا پختہ ہوتا، اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ آپ جدا نہیں کر سکتے، آپ جدا نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل من اولیاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ذکر اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے، ذکر اللہ، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے۔ اب میں تعلق کی بات سمجھانے لگا ہوں، اس سے آگے ایک اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جہت ہے،
کہ انہیں دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے. تعلق سے آتا ہے نا. یہاں بھی تعلق کی بات سمجھ لیں. آپ ایک بیٹے کو دیکھتے, کسی کا بیٹا, اس کے اطوار دیکھتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا, علم, عمل, شکل و صورت, عادات, خصائل دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں بھئی بیٹے تمہیں دیکھ کر تمہارا باپ یاد آ رہا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ تمہیں دیکھ کر تمہارا والد یاد آ رہا ہے. شاگرد کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر تمہارا استاد یاد آ رہا ہے. مرید کو دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں دیکھ کر تمہارا مرشد و شیخ نظر آ رہا ہے. تو جہاں تعلق پختہ ہوتا ہے وہاں ایک کو دیکھ کر دوسرا یاد آتا ہے. اب اس حدیث کو پھر سمجھو. فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اگر بیٹے کو دیکھ کر باپ یاد آتا ہے, مرید کو دیکھ کر شیخ یاد آتا ہے, اور شاگرد کو دیکھ کر استاد یاد آتا ہے, تو ولی کو دیکھنے سے رب کیوں نہ یاد آئے؟ ولی کو دیکھنے سے رب یاد کیوں نہ آئے؟ ولی کو دیکھنے سے رب کا یاد آنا اس تعلق کی بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر آگے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی, قال اللہ تبارک و تعالی ان اولیائی من عبادی. فرمایا ان اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. فرمایا لوگوں میرے بندوں میں جو میرے ولی ہوتے ہیں, میرے بندوں میں جو میرے ولی اور دوست ہوتے ہیں, ان کا مجھ سے تعلق ہوتا ہے. اور تعلق کی کیفیت یہ ہوتی یذکرون بذکری واذکر بذکرہم, کہ ان کا ذکر ہو تو میری یاد آ جاتی ہے, میرا ذکر ہو تو وہ یاد آ جاتے ہیں, اور ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں. ان کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے اور میرا ذکر ان کا ذکر بن جاتا ہے. تو تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو ولی کی صورت سامنے آ جائے, اور ولی کا ذکر ہو تو مولا کی ذات سامنے آ جائے. کہ جب خدا کا ذکر ہو تو پتہ چلے ذکر الہی کرتے ہوئے کہ ذاکر رب کے ایسے ہوتے ہیں, اور جب ذاکر کا ذکر ہو تو پتہ چلے کہ مذکور ایسا ایسا, کہ میری یاد سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کی یاد سے میری یاد آ جاتی ہے. یہ تعلق کتنا گہرا تعلق ہے. اس لیے بیان فرمایا کہ تعلق والوں کے ساتھ ہوا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ, صدق والوں کے ساتھ بندھ جاؤ, جڑ جاؤ. ان کا تعلق اوپر ہے اور تمہارا تعلق ان سے ہو جائے تو یہ اہل تعلق تمہارا تعلق اوپر قائم کر دیں گے. فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. لوگوں یہ اللہ کے تعلق والے بندے جو صبح و شام رب کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں. واصبر نفسک مع, اپنی جان کو ان کے ساتھ جوڑ دو, ان کے حلقے میں جڑ جاؤ, ان کی صحبت میں, ان کی معیت میں, ان کی سنگت میں اور ان کے تعلق میں جڑ جاؤ. اس لیے کہ ان کا تعلق ادھر ہے, تمہارا تعلق ان سے ہو جائے تو پھر گرد مستاں گرد, گر میں کم رسد بوئے رسد, بوئے او گر کم رسد رویت شام بسد. فرمایا لوگو, فرمایا لوگو, لوگوں جو شراب عشق الہی کے مست ہیں, جو شراب توحید کے مست ہیں, جو شراب عشق مصطفیٰ کے مست ہیں, جو شراب قربت الہی کے مست ہیں, جو شراب معرفت الہی کے مست ہیں, اور جو شراب وصال الہی اور شراب دیدار الہی کے مست ہیں, گرد مستاں ان مستوں کو تلاش کرو. اور جب مست کوئی مل جائے تو تم ان کے ارد گرد پھرا کرو. کوئی مست مل جائے تو مستوں کے ارد گرد پھرا کرو. گر میں کم رسد بوئے رسد. اگر مستان شراب عشق کے ارد گرد پھرو گے, ان کے میخانوں کے چکر لگاؤ گے, تو اول تو شراب جو وہ پی کر مست ہو گئے, بے خود ہو گئے, کوئی ایک آدھ گھونٹ تمہیں بھی مل جائے. اور اگر شراب عشق الہی کا گھونٹ نہ ملا کوئی بات نہیں,
اس کی بو تو مل جائے گی، اس کی بو تو مل جائے گی، اور اگر کسی کو بو بھی نہ ملی زکام بھی تو ہو سکتا ہے نا، بو تو ہوگی مگر زکام بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے کسی کو بو بھی نہ ملی تو فرمایا کہ وہ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، رویت شام بسس، ان کو تک لینا بھی کافی ہے، ان کو دیکھ لینا بھی، کیونکہ اذا رو ذکر اللہ، جب ان کو تک لیا تو رب یاد آ گیا، دیکھ لیا تو رب یاد آ گیا، اس لیے ان کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق جوڑ لو، مگر شرط یہ ہے کہ تعلق جوڑنے سے پہلے پرکھ لو کہ ہو تعلق والا، ہو تعلق والا، وہ اللہ کے ذکر والا، اللہ کی یاد والا، نسبت والا، تعلق والا، حال والا، پھر ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے فضل کے دائرے میں آ جاتا ہے انسان، فضل کے دائرے میں۔ عدل سے تو کوئی بخشا نہیں جائے، عدل سے کوئی بخشا نہیں جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، اعلان فرما دیا، رب کی عزت کی قسم اپنے اعمال کی بنا پر کسی کی بخشش نہ ہوگی، اپنے اعمال کی بنا پر کسی کی بخشش نہ ہوگی، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ تو آقا کس طرح ہوگی؟ فرمایا رب کی رحمت سے۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ میری امت اعمال پر گھمنڈ نہ کرے، اعمال پر تکیہ نہ کرے، رب کی رحمت پہ تکیہ کرے۔ یہ تعلق والے رب کی رحمت پہ تکیہ کرتے اور رب کی رحمت کا حصہ پاتے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ بات ساری تعلق کی ہے، بات ساری تعلق کی ہے، تو میں نے عرض کیا حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اہل تعلق میں سے تھے، اور ایسے اہل تعلق میں سے تھے کہ وہ پھر تعلق والوں سے ایسے جڑے ہوئے تھے جو جڑنے کا حق ہوتا۔ میں کبھی سوچتا ہوں، میں بھی مرید ہوں اور میرے بھی شیخ ہیں، قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ساری زندگی مرید رہ کر مرید کا حق ادا کرنا تو جدا، مرید بننے کی سمجھ بھی نہیں آئی، مرید بننے کی بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو یہ بات بھی بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، سچ ہے کہ میں نے کسی کو اگر مرید بنتے دیکھا ہے تو وہ بھی حضرت شیخ الاسلام کی ذات تھی، کہ اپنے شیخ سے ان کی نسبت، ادب، احترام کا عالم کیا تھا۔ کوئی مرید بننا سیکھے تو وہ بھی ان سے سیکھے۔ یعنی حالت یہ تھی کہ سیال شریف میں توسا شریف کا ایک میراثی آ گیا، توسا شریف کا شیخ کا وطن ہے، شیخ کا شہر، وہاں کا ایک میراثی آ گیا، اٹھ کھڑے ہوئے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ادب احترام کے ساتھ مسند پہ بٹھایا اور پوچھا کیا شوق فرمائیں گے؟ اس نے کہا سائیں حقہ پینا، حقہ، میراثی تھا۔ اب حضرت شیخ الاسلام نے اپنے پیر کے وطن کا میراثی دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے حقہ بنا کے اس کو ہتھا نال حقہ بکھاتے پیوایا، ہاتھوں سے حقہ بنا کے پلا۔ جن کو تعلق کی حقیقت و برکت کی سمجھ آ جائے پھر وہ تعلق کا حق ادا کرتے، تعلق کا حق ادا کرتے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکتساب فیض کے لیے سیال شریف آگے رہے، تو کیا کرتے، رات کو اٹھ کر جب تہجد کا وقت ہوتا تو حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ کے لیے لوٹا بھر کے وضو کے لیے اور طہارت کے لیے رکھتے، وضو کراتے، طہارت کراتے، اور اٹھنے سے پہلے، جب ان کے شیخ سے اٹھنے سے پہلے
اس جگہ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے لیے باہر جاتے تھے، جا کے راستہ بھی دیکھ کر آتے کہ کہیں راستے میں کوئی روڑے نہ پڑے ہو، پتھر نہ پڑے ہو، کوئی خرابی نہ ہو، یہ بھی دیکھ کر آتے تاکہ شیخ کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ۔ ایک رات جو تہجد کے وقت اٹھے اور جا کے راستہ دیکھا تو ایک نالا سا تھا، اس کے اوپر چھوٹی سی پل تھی، وہ پل ٹوٹی ہوئی۔ شیخ کے اٹھنے کا وقت قریب گیا، پل اب بن نہیں سکتی تھی، نہ اینٹیں پاس نہ مٹی کچھ بھی، وقت ہو رہا تھا، پل بن نہیں سکتی تھی۔ پریشان ہو گئے کہ اب شیخ اٹھیں گے، حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزریں گے تو نالا آئے گا تو چھلانگ لگا کے گزرنا پڑے گا، کہیں شیخ کے پاؤں میں موچ نہ آ جائے، تکلیف نہ ہو۔ پریشان ہو گئے کیا کرو، فوری طور پر لوٹے پانی کے وضو طہارت کے بھر کے رکھ دیے اور تیزی سے مٹی اور گھاس پھوس ارد گرد جو پڑا تھا اس کو جمع کر کے، جیسے انسان سجدے کی حالت میں پیٹھ کو اونچا کر کے لیٹتا ہے، اس کھالے میں نالے میں خود سجدے کی حالت میں لیٹ گئے، اپنے اوپر سے مٹی اور گھاس پھوس ڈال دیا، مٹی اور گھاس پھوس ڈال دیا اپنے اوپر، تاکہ دیکھنے میں رات کا اندھیرا تو تھا ہی، اندھیرے میں پل معلوم ہو۔ قربان جان، یہ ہے بات جن کو تعلق کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم تو ڈھکوسلے کے مرید ہیں، کیا ہمیں کیا ہوتا، ارادہ کیا ہوتی۔ اس طرح لیٹ گئے۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، آواز مہر علی، آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا، لوٹا اٹھایا، چل پڑے۔ جب نالے کے پاس سے گزرے، اندھیرا تھا، قدم جو رکھا، اب پل اور انسان کی پشت میں فرق تو محسوس ہوتا ہے، قدم جو رکھا دبایا تو فرق محسوس ہوا، لگا کہ یہ پل نہیں ہے، ایسے لگا کہ انسان کی پشت ہے، ہٹ گئے، آواز دی کون؟ اب شیخ پوچھ رہا ہے، اب جواب کیسے نہ دے، کون؟ عرض کی حضور مہر علی۔ فرمایا مہر علی کہاں ہو؟ حضور آپ کی پل بنا کے پڑا ہو۔ فرمایا اٹھو مہر علی، اٹھا کے سینے سے لگایا اور ولایت کا شنشاہ بنا کے بھیج دیا۔ اس لیے کہ تعلق کی حقیقت جب صاحب تعلق پر آشکار ہوتی اور وہ تعلق کے حقوق بجا لاتا ہے تو پھر تعلق اپنا فیض دیتا ہے، تعلق چشمہ فیض بنتا ہے، وہ بندہ ناسوتی کو بندہ ملکوتی بناتا ہے اور بندہ ملکوتی کو بندہ جبروتی بناتا ہے اور بندہ جبروتی کو بندہ لاہوتی بناتا ہے اور عالم ناسوت سے اٹھا کر رب کائنات سے وصال کرا دیتا ہے۔ تعلق بڑی شے ہے، تعلق بڑی شے، مگر اس کا حق ادا کیا جائے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور یہ سبق کہاں سے سیکھے؟ حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، وہ حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مہار شریف چشتیاں شریف کا علاقہ، بہاولپور سے، بہاول نگر کے قریب، آپ جانتے ہیں بہاول نگر کے ضلع میں، وہاں حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی کہ شیخ کی وفات قریب ہے، علیل ہیں، عیادت کے لیے، خدمت کے لیے وہیں رکے رہے، کئی مہینے رکے رہے، کئی مہینے عیادت کے لیے، خدمت کے لیے مہینے گزر گئے۔ جب طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو چونکہ کئی مہینے گھر سے گئے ہوئے گزر گئے تھے، عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو ذرا گھر کا چکر لگا کے خیریت دریافت کر آؤں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ روہیلا فقیر کہتے تھے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کو، روہیلا اونچا قد تھا اس پٹھان جوان کا، روہیلا فقیر، جا اجازت ہے ہوا۔ ننگے پاؤں جاتے تھے، ننگے پاؤں آتے تھے، چلے گئے، کئی دن لگے، گرمیوں کے دن، سفر طے کرتے 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 توسا شریف پہنچے، تھکے ہارے، دوپہر کے وقت پہنچے، جوتے، یعنی اگلا سفر ننگے پاؤں آ رہا ہے، پہلا نہیں، جوتے اتارے، بستر پہ لیٹ گئے تھوڑی دیر تک جسم کو آرام دے لیں، کئی دنوں کا سخت گرمیوں کی دھوپ میں سفر کر کے آئے، لیٹے ہوئے آ کر معار شریف سے چلے اور توسا شریف پہنچ کے لیٹے ہی ہیں، آنکھ جو لگی 2 منٹ گزرے ہوں گے یا 4 منٹ،
آنکھ لگی تو خواب میں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی شیخ تشریف لے آئے. فرمایا روہیلا فقیر ساڑھے جاون دا وقت ہے، بھج، ہمارے سفر کا وقت ہو گیا ہے، آ جا، سفر کا وقت قریب ہے، آ جا. وہیں بھی روک سکتے تھے. یہ تعلق کا امتحان ہوتا ہے، تعلق کا. وہیں بھی روک سکتے تھے کہ سلیمان توسوی روہیلا فقیر نہ جاؤ، ہمارے سفر کا وقت قریب ہے، روک سکتے تھے، مگر جانے دیا. کہ پہنچ لے، دھوپ سے تھکا ہارا لیٹے، پھر بلا لیں گے. آواز دی آ جاؤ، ہمارے جانے کا وقت ہے. تیزی سے اٹھے، خبر نہ رہی کہ جوتے ادھر اتارے تھے یا ادھر. جوتے اس طرف پڑے ہیں، اس طرف اٹھ بیٹھے اور ننگے پاؤں دوڑ پڑے. اور دوڑتے دوڑتے شدت کی گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں، پھر جا کے مہار شریف پہنچے. اس حال میں پہنچے، صاحبزادگان موجود تھے. اطلاع دی گئی سائیں روہیلا فقیر آیا. اندر بلا کے اٹھ کے دستار سر پہ رکھ دی، سینے سے لگا لیا. بس اسی تعلق کا امتحان کرنا تھا. فیض کا حصہ جو تھا وہ تھا. یہ تعلق سیڑھی در سیڑھی، زینہ در زینہ شیخ سے چلتا ہے اور ساری کائنات کے شیخوں کے شیخ تاجدار کائنات تک جا کے پہنچتا ہے. تعلق سیڑھی کی مانند ہے، تعلق سیڑھی کی مانند ہے، زینہ در زینہ چلتا ہے. مرید کا تعلق اس شیخ سے، بشرطے کہ شیخ بھی کامل، مرید بھی کامل. تعلق کاملین کا چاہیے، اور پھر اس کا تعلق اپنے شیخ کامل سے، پھر اپنے شیخ کامل سے، اور پھر سارے کاملین کے شیخ تاجدار کائنات سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیخ و مرشد رب کائنات، پھر وہ مرشد. اور وہ تعلق ہر سطح پر ہی ہوتا ہے. یہ تعلق یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ تعلق میں پھر عقل اور خرد کے پیمانے استعمال نہیں ہوتے، تعلق میں دل کے پیمانے استعمال ہوتے. تعلق میں دل کے پیمانے استعمال ہوتے. جب انسان ہر شے عقل و خرد کے پیمانے پر پرکھے اور دل کے پیمانے استعمال نہ کرے تو تعلق کا فیض مل ہی نہیں سکتا. تعلق کا فیض مل ہی نہیں سکتا. اگر فیض تعلق لینا چاہے کوئی شخص تو عقل و خرد کے پیمانے توڑ دیے جائیں، وہاں قلب و عشق کے پیمانوں سے کام لیا جائے. یہی حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تعلق کی باتیں کرا رہا ہوں، ابھی اس سے نیچے آئیے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا، ان کا کلام تھا. آپ فرماتے ہیں کہ سگے درگاہ میراں شو جو خواہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. اگر اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو تو بارگاہ غوث اعظم کا سگ بن جاؤ، کتا بن جاؤ، کہ غوث پاک کی بارگاہ کے سگوں کتوں کو شیروں پر بھی فضیلت ہوتی ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ شعر پڑھتے تو شعر کے مصرے میں کلمات تھے کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، مگر حضرت شاہ سلیمان توسوی ترمیم کر کے پڑھتے اور فرماتے کہ بر مردہ شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، کہ بر پیرا شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. کہ شیروں پر فضیلت تو کیا ہوگی، یہ تو پیروں اور مردوں پر بھی سگے درگاہ جیلانی کو فضیلت ہوتی ہے. یعنی تعلق کے اس طرح ادب ملحوظ ہوتے ہیں. جہاں جہاں تعلق اونچا ہوتا چلا جاتا ہے نیاز مندی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، نیاز مندی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر یہ سارے زینے تعلق کے بارگاہ مصطفیٰ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. اور ہمارا تعلق فقط یہ ہے کہ ہم چلتے چلتے سنبھلتے سنبھلتے حضور کے قدموں تک پہنچیں. ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ آقا کے قدموں تک پہنچ جائیں، اور جو آقا کے قدموں تک پہنچ گیا پھر حضور کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. لوگوں یاد رکھ لو، یہ میں ایمان کا مرکز، محور، قرآن و سنت کی تعلیمات کا لب لباب اور ایمانی معرفت کا نچوڑ سمجھا رہا ہوں. ہماری معراج یہ ہے کہ ہم محمد کے ہو جائیں. ہمارا کمال یہ ہے، ہمارا عروج یہ ہے،
ہماری ترقی کا نقطہ منتہا یہ ہے اور ہمارا آخر یہ ہے کہ ہم محمد کے ہو جائیں اور محمد پھر ہمیں خدا کا بنا لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محمد کے ہو جائیں اور محمد کا کام یہ ہے کہ ہمیں خدا کا بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ قرآن کا سبق فرمایا قل یا عبادی، میرے حبیب میرے بندوں کو اپنا بندہ بنا لے، میرے بندوں کو اپنا بندہ بنا لے، وہ تیرے بن جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں انہیں اپنا بنا لوں گا۔ اس قاعدے کا اعلان کر دیں کہ جو میرا بننا چاہتے ہیں مصطفیٰ وہ تیرا بن جائے، جو مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں وہ تجھ سے تعلق جوڑ لیں، جو میری بندگی میں آنا چاہتے ہیں میرے حبیب وہ تیری بندگی اور غلامی میں آ جائیں۔ وہاں جا کر تعلق کے سارے رشتے قربان ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا، جو سیال شریف کا پیر خانہ، زمینیں تھی ان کی، فصلیں تھی، ملازم چھوڑے ہوئے تھے، خدمت گزار۔ ہر رات جب صبح دیکھتے تو کوئی آدمی اپنے گھوڑے یا بیل اور اپنے جانور چھوڑ جاتا اور فصلیں کھا جاتا۔ روزانہ صبح دیکھتے، پریشان ہوتے، خبر آتی حضرت فصلوں کو جانور کھا گئے اور کوئی چر گیا اور فصلیں خراب ہو گئی۔ ناراض ہوتے خادموں سے، بھئی تم رکھوالی کیا کرتے ہو، کیا رکھوالی کرتے ہو، کیا دیکھ بھال کرتے ہو، رات جاگتے بھی ہو، پہرا بھی دیتے ہو، روزانہ فصلیں بھی خراب ہو جاتی، تمہیں پتہ نہیں چلتا جب لوگ کوئی آتے ہیں جانور چھوڑتے ہیں کیوں نہیں سوئے ہوئے ہوتے؟ نہیں حضرت آج پھر دھیان کریں گے، آج پھر دھیان کریں گے۔ اگلی رات پھر کو چلا جاتا، کئی دن گزر گئے، ایک رات جلال میں آ گئے، فرمایا آج میں خود رکھوالی کر سکتا۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج میں خود پہرا دوں گا۔ مصلی بچھا لیا اپنی فصلوں کے پاس اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے، ذکر اذکار، اور جاگنے لگے کہ آج دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ جب آدھی رات بیت گئی تو فصلوں میں آواز آئی جیسے کوئی جانور چل رہے ہیں۔ شور سن کر پوچھا وہ کیڑا ہے، اپنی زبان میں پوچھا، یعنی کون ہے، کیا پوچھا، کون ہے، وہ کیڑا ہے۔ وہ جو آدمی چرا رہا تھا اپنے جانور ڈال کر، اس کا نام تھا محمد، اور اس علاقے کی دیہی زبان میں کہتے ہیں محمودہ۔ کیا کہتے ہیں؟ محمودہ، یعنی محمد کو دیہی زبان میں لفظ ہے، وہ کیڑا ہے محمدہ۔ وجد میں آ گئے، چیخ کے کہنے لگے جو محمود ہے تو چراوت۔ ہائے 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 ہائے، ارے عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل، یہاں تو ساری بات عشق پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ محمود ہے تو چراوت، کیوں؟ نام کا تعلق جو بن گیا، نام کا تعلق بن گیا نا۔ خدا تھا تو چور، تھا تو چور، مگر نام جو یار کا مل گیا، ہائے ہائے، نام جو دوست کا مل گیا، نام جو حبیب کا مل گیا، بس باقی ہے بات بھول گئے۔ اچھا یار والا نام ہے تو ساری فصلیں کھا لی، وجد میں پڑے رہے، صبح جا کے ہوش آئے۔ اس لیے کسی نے کہا محمد محمد کریں دے گزر گئے، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کول احمد گلیں دے گزر گئی۔ یہ تعلق کہاں شیخ سے چلا، غوث پاک تک پہنچا، اوپر مشائخ سے چلتا تاجدار کائنات تک پہنچا، اور پھر رب کائنات سے تعلق کا سبق دیا، پھر رب کائنات سے تعلق کا سبق دیا۔ ایک مولانا صاحب حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، عرض کی حضرت مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ مرید ہونے کے لیے آیا، مرید کرنا۔ آپ نے فرمایا بھی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، خود مولانا صاحب ہیں، علامہ ہیں، میں مسکین فقیر آدمی کو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں زیادہ، تو میں آپ کو کیسے مرید کر سکتا ہوں؟ نہیں حضرت آپ تو بڑے عارف، بڑے ولی، اللہ والے، مرید کرنے۔ اچھا بھائی کل کریں گے۔ اچھا حضرت کچھ نصیحت فرما دے۔ مولانا صاحب نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرما دے۔ پھر فرمایا بھئی آپ تو خود بڑے عالم فاضل ہیں، آپ کو نصیحت کیا کروں؟ نہیں حضرت کوئی نصیحت فرما دو۔ فرمایا نصیحت پھر یہ ہے
اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھا کرو. یہ نصیحت فرمائی. اب سن لیں عالموں کی نصیحت اور عارفوں کی نصیحت میں فرق کتنا ہوتا ہے. عالموں کی اور عارفوں کی نصیحت میں اللہ کو اول تو اپنے سے بہتر سمجھا کرو، اور بہتر نہ سمجھو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھا کرو، کمتر تو نہ جانا کرو. وہ کہنے لگے استغفر اللہ العظیم، یہ تو کفریہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ استغفر اللہ. اللہ کو اپنے جیسا سمجھے، یہ کیا بات کہہ دی؟ پھر میں آپ کو کہا نہیں تھا آپ خود عالم فاضل ہے، میں تو ان پڑھ درویش ہوں، میری نصیحتیں تو اسی طرح کی ہوتی. اچھا آپ آرام کریں، آج کل ملاقات ہوگی. مہمان خانے میں ٹھہرا دیا. مولانا صاحب مہمان خانے میں رک گئے. شام کا وقت آیا تو کھانا بھیج دیا. 2 قسموں کا کھانا، ایک پلیٹ میں مرغن مرغ، ایک میں دال. تو دال بھی باسی، اور ساتھ 2 روٹیاں تازہ گھی میں تلی ہوئی، اور 2 روٹیاں باسی کل کی پکی ہوئی روکھی. کچھ کھانا روکھا باسی، کچھ مرغن مرغ کا تازہ، 2 کھانے ملا کے بھیج دیے. مولانا صاحب کھانے لگ گئے. ایک درویش آ گیا فقیر، اس نے کہا 2 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے لیے کچھ دے دو، خدا کے نام پر کچھ دے دو. مولانا صاحب نے مرغ اور مرغن گھی والی روٹیاں اپنے پاس رکھ لیں، باسی دال اور 2 دن کی پرانی روکھی روٹی اس فقیر کو دے دی، اللہ کے نام پر دے دی. وقت گزر گیا، صبح پھر حاضر ہوئے. عرض کی حضرت حاضر ہوا ہوں، کوئی اور نصیحت اور حکم؟ فرمایا پہلی نصیحت پر عمل کیا جو نئی نصیحت مانتے ہو. کون سی؟ وہ کل والی کہ اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے جیسا ہی سمجھا کرو. استغفر اللہ العظیم یہ تو کفریہ کلمہ ہے، اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا کیسے؟ فرمانے لگے مولانا صاحب اگر اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے، اپنے سے بہتر سمجھتے تو مرغ اور پراٹھے اللہ کے نام پر دیتے، دال اور روکھی خود کھاتے. اور اگر اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے برابر تو آدھا آدھا کام کر لیتے، آدھی روکھی آدھی پراٹھا خود، آدھا اس کو، آدھا مرغ اپنے لیے آدھا اس کو، آدھی دال اپنے لیے آدھی اس کو، برابر کرتے. تم نے تو اعلیٰ کھانا خود رکھا، باسی دال والا اللہ کے نام پر دیا، ابھی کہتے ہو کفریہ کلمہ. ہائے ہائے ہائے، کہاں علم اور کہاں تعلق، کہاں علم اور کہاں علم. تو خود کو مرغ کھلاتا اور اللہ کے نام پہ دال دلواتا ہے، اور تعلق اس کا حال ہی کچھ اور. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہاں تو اگر کھانے پکے ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اللہ کے نام پر مسکین آتا ہے، فقیر آتا ہے، اسیر آتا ہے، قیدی آتا ہے، یتیم آتا ہے، اپنے منہ سے لقمے نکال کے اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شکریہ نہیں چاہتے، یہ جو اپنے منہ سے نکال کے دے دیا ہے یہ بھی اس لیے کہ مولا راضی ہو جائے. علی شیر خدا اور سید عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما. تو دوستو جب تعلق کی سمجھ آ جاتی ہے تو بات بدل جاتی ہے. معاملہ تو تعلق کا شیوا اور ہے، پہچان کا شیوا اور ہے، علم کا شیوا. تو علم والے جگڑتے رہتے، علم والوں کو جگڑنے سے فرصت نہیں. علم والوں کے مناظرے سلامت، علم والوں کے جھگڑے سلامت، علم والوں کا دنگا فساد سلامت. اور جو علم کے بعد سے آگے چل کے پہچان لیتے ہیں اور پھر تعلق پا لیتے ہیں، جگڑنا تو کیا ان کی زبانیں ہی بند ہو جاتی ہیں. جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عاشق ہو گئی اور مصر کی عورتوں نے تانا دیا اور کہا زلیخا اپنے ہاتھ کے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، لڑکے پر عاشق ہو گئی، غلام پر، بادشاہ کی بیوی ہو کر. وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا جواب دوں. ہر طرف سے تانوں کی بوچھار، تنقیدوں کے تیر، ہر طرف سے تان تشنی. پریشان ہوئی کیا کروں. کسی کے پاس گئی کہ اس کا جواب کیا دوں. انہوں نے کہا کہ دلیل سے سمجھاؤ.
اس نے کہا بھی نہیں، جو تانے دیتے ہیں وہ دلیلوں کو نہیں مانتے، جو تانے دیتے ہیں وہ دلیلوں کو نہیں مانتے۔ کسی فقیر نے سمجھایا ہوگا کہ تانے والوں کو دلیل کیا دیتی ہو، جو خود دیکھا ہے ان کو بھی تھوڑا سا دکھا دو، جو خود دیکھا ہے انہیں بھی کچھ دکھا دو، جو خود چکھا ہے انہیں بھی کچھ چکھا دو۔ زلیخا نے ساری تانا دینے والی عورتوں کو، وزیروں مشیروں کی عورتوں کو جمع کر لیا، قطار میں بٹھا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ میری خطا کو نہ دیکھیے، آپ کریم ہیں، بخشنہار ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ان کے سامنے سے گزر جائیے، میری ساکھ رہ جائے گی، مجھ پر تانے ہو رہے ہیں، میری عزت رہ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام آئے، تشریف لائے، زنان مصر جو عورتیں تھیں ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں تھما دی اور کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام چہرے سے نقاب پلٹے تو تم پھل کاٹ کے کھانا شروع کر دینا۔ یوسف علیہ السلام گزرے چہرے انور سے، رخ زیبا سے اور مرکز حسن و جمال سے، نقاب جو پلٹی اور زنان مصر کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور پر، چہرے حسین پر جو نگاہیں پڑی وہ تکتی کی تکتی رہ گئی، چھریاں چل گئی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گئے اور ان کا ہوش برقرار نہ رہا اور بے ساختہ پکار اٹھی۔ فلما رأینہ قطعنہ اکبرنہ وقطعنہ وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گئے اور بے ساختہ کہنے لگی زلیخا خدا کی قسم جس کے نام پر تالا دیتی تھی یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، کوئی نور کا پیکر۔ یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، کوئی نور کا پیکر ہے، کوئی نور کا پیکر ہے۔ تو جب تک دیکھا نہ تھا، جب تک دیکھا نہ تھا تو تب تک غلام غلام اور بشر بشر کے تانے تھے، تانے تھے، تنقیدیں تھی، تانے تھے، جب تک دیکھا نہ تھا۔ اور جب ایک نگاہ پڑ گئی زبانیں بند ہو گئی، جب ایک نگاہ پڑ گئی زبانیں چپ کر گئیں۔ کیا؟ جب تک دیکھا نہ تھا بولتی بولتی تھکتی نہ تھی، اور جب دیکھ لیا چپ کر گئی۔ یہی سبق حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے پڑھایا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ جب یار کا مکھڑا نظر آتا ہے، جب جلوہ یار نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، نقابات الجھ جاتے ہیں اور پیکر بشریت کے تعینات سے بندہ پرواز کرتا ہے، اور پیکر نفسانیت کے تعینات سے، حتیٰ کہ پیکر روح کے تعینات سے اور پیکر وجود سے بندہ پرواز کرتا ہے، اور حسن لازوال بے نقاب سامنے آتا ہے، وہ جھگڑوں سے نکل جاتا ہے۔ چپ کر میرے علی اسے جا نہیں بولنا۔ وہ جھگڑے علم والوں کے پاس رہ جاتے ہیں، جھگڑے تم جھگڑتے پھرو، دنگے فساد کرتے پھرو، مناظرے کرتے پھرو، ڈنڈا سوٹا چلاتے پھرو، فتوے لگاتے پھرو، مگر جو تگ لیتے ہیں یار کو ان کا ایک ہی سبق ہوتا ہے، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولنا۔ وہ چپ کر جاتے ہیں، دیکھ جو لیا۔ جھگڑے تو اسی وقت تک ہے نا جب تک دیکھا نہیں، جب تک دیکھ لیا تو پھر جھگڑے کیسے؟ جی کبھی حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان نے بھی مناظرے سنے؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کوئی مناظرے سنے؟ نہیں نہ ہوتے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے تک لیا ہے، جنہوں نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اجمیر، وہاں تو صرف سر جھکانے کا سلیقہ ہے، ہر کوئی سر جھکا رہا ہے، تعلق کے ساتھ آداب بدل جاتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ تعلق کی بات تو سمجھ میں آ گئی، اب یہ بھی سمجھا دیں
کہ یہ تعلق رب کا، اللہ کا تعلق ملتا کیسے ہے اور اللہ کا تعلق ہے کیا، یہ بات بھی سمجھ لیں اور اس میں کوئی شک نہ رکھیں اپنے ذہنوں میں، طبیعت میں، کہ اللہ کا تعلق الگ سے کوئی شے نہیں، اللہ کا تعلق الگ سے کوئی شے نہیں، بس مصطفیٰ ہی کے تعلق کو خدا کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کو ہی بولیے اللہ کا تعلق ہے۔ عرض کیا مولا آپ سے اطاعت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، بندے نے کہا اللہ تجھ سے اطاعت کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے۔ کیسے؟ فرمایا میرے حبیب کی اطاعت کر لو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بندے نے عرض کیا اللہ تجھ سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ممکن ہے؟ فرمایا ممکن ہے۔ کیسے؟ جواب دیا میرے حبیب کی غلامی میں آ جا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے غریب حبیب کی غلامی میں آ جاؤ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ عرض کیا باری تعالیٰ آپ کی رضا کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیسے؟ فرمایا میرے محبوب کو راضی کر لو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ واحد کی ضمیر اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ بات تو دو کی ہے، اللہ اور اس کا رسول، کتنوں کی بات ہے؟ بولیے اللہ اور واللہ ورسولہ، بات تو دو کی ہے، اور جب دو کی بات ہو تو تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، ان یرضوہما، انہیں راضی کیا جائے۔ بات دو کی اور انہیں کی بجائے فرمایا اسے راضی کیا جائے، ضمیر ایک کی لگائی، بات کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر اطاعت ایک، ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک، ذاتیں دو ہیں مگر ادب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر نسبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں تعلق ایک ہے، ذاتیں دو ہیں حرمت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں معصیت ایک کی ہے، ذاتیں دو ہیں قربت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں قربت ایک۔ اور کوئی بول پڑا، اس نے کہا مولا ہر ایک کے پیر ہوتے ہیں، ہر ایک کے، ہر کوئی بیعت کرتا ہے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے۔ کوئی بول پڑا مولا اے اللہ میں آپ سے سبحان اللہ، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ میری بیعت کرنا چاہتے ہو؟ ممکن ہے۔ باری تعالیٰ کیسے کروں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی بیعت کر لو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ بیعت رضوان حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور میں نے اعلان کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مصطفیٰ تیرے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر تیرا نہیں میرا ہاتھ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب تیرا مارنا نہیں رب کا مارنا ہے۔ تو خدا کا تعلق مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ قل یا عبادی، میرے حبیب میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ دے، میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ دے، اور فرما دے رب کا بندہ بننا ہے تو پہلے میرا بندہ بن جائے، رب کا بندہ بننا ہے تو پہلے، اور یاد رکھو جب حضور کا بندہ کہیں گے اس بندے سے مراد عابد یعنی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، مخلوق نہیں ہوگا۔ جب حضور کا بندہ کہیں گے تو مراد ہوگا حضور کا غلام۔ کیا مراد ہوگا حضور کا؟ ہائے ہائے، نوکر، چاکر، حضور کا غلام، حضور کا بندہ اس معنی میں۔ اور اگر خیال آئے کہ یہ جائز ہے کہنا یا نہیں تو آئیے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تخت خلافت پر بیٹھے اور پہلا خطبہ صدارت اور خطبہ خلافت ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ، تو آپ نے فرمایا لوگوں بتا دوں تمہیں کہ میرا تعارف کیا ہے، تم عمر کو عمر جانتے،
تمہیں بتا دوں کہ کس شے نے عمر کو اس تخت خلافت پر پہنچایا. اپنا تعارف کرا رہے ہیں. علم نہیں بتایا, تقویٰ نہیں بتایا, جہاد نہیں گنوائے, صفتیں, کمالات, خصائل نہیں بتائے, سارے تعارف اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے. سارے تعارف اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے اور فرمایا لوگوں عمر کا تو ایک ہی تعارف ہے. عمر کا تو ایک ہی تعارف اور ایک ہی پہچان ہے. کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ. عمر کا صرف ایک تعارف ہے کہ عمر کچھ نہ تھا, بس وہ مصطفیٰ کی سنگت میں آ گیا. وہ تو تلوار لے کے شہید کرنے آیا تھا. کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی سنگت میں آ گیا, حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. وکنت عبدہ وخادمہ, اور بس صرف اتنی پہچان کہ ہم حضور کے بندے بن گئے تھے, وہ حضور کے خادم اور نوکر ہو گئے تھے. حضور کا بندہ تھا میں اور حضور کا خادم تھا. بس یہی حضور کی غلامی اور خدمت اور نوکری اور چاکری اس نے اس جگہ سے اٹھا کر فاروق اعظم بنا دیا, وہاں سے اٹھا کر صدیق اکبر بنا دیا, وہاں سے اٹھا کر عثمان ذو النورین کر دیا, اور وہاں سے اٹھا کر امام المشارق والمغارب علی شیر خدا کر دیا. یہ تعلق تھا. کیا تھا؟ کیا علم نے اس درجے کو پہنچایا؟ عمل نے پہنچایا؟ جہاد نے پہنچایا؟ ہر شے بچا, مگر ان درجوں پر پہنچانے والا فقط تعلق تھا مصطفیٰ کا. تعلق تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو, تو وہ عرفاء اور وہ لوگ جو اس تعلق کو پہچان جاتے ہیں وہ پھر حضور علیہ السلام کی ہر ادا کی حفاظت کے لیے جان دیتے تھے. حضرت شیخ الاسلام میں نے بتایا کہ اہل تعلق تھے. بولیے کیا؟ اہل تعلق تھے. اور حدیث پاک میں نے پڑھا کہ تعلق والوں کی کئی علامتیں, تعلق والوں کی کئی علامتیں ہیں. جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کی پہچان اور معرفت جنہیں نصیب ہو جاتی, ان کا تعلق آخرت سے ایسا جڑتا ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے حکمران, سلطان اور بادشاہ کے سامنے پھر وہ جھکنا تو درکنار اس کے دروازوں پر نہیں جاتے, اس سے تعلق نہیں رکھتے. تعلق سے مراد اس سے بے نیاز ہو جاتے اور ان کے اولیاء نہیں بنتے. جو رب کے اولیاء ہوتے وہ پھر دنیا کے ان حکمرانوں کے جو رب کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ان کے اولیاء نہیں بنتے. میں نے آنکھوں سے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے کردار کو دیکھا اور سال ہا سال دیکھا, اور بطور خاص 1970 کی سنی کانفرنس کے بعد سال ہا سال میں نے دیکھا, اور مجھے ان کے مجاہدے, ان کی ریاضتیں, ان کے دورے جب وہ وقت کے حکمرانوں کو اور بڑے بڑے دنیا پرست لیڈروں کو للکارتے تھے. نیلے رنگ کی چادر, ویل کا ململ کا کرتا, سادہ سی جوتی, سادہ سی ٹوپی, دیکھنے سے ایک درویش مسکین لگے مگر شاہان وقت کو شیروں کی طرح للکار رہا ہے. اور جہاد کیا کراچی سے پشاور تک, اور کبھی سلاطین وقت کے سامنے نہ جھکے, کبھی دنیا کے سامنے نہ جھکے, نہ دنیا کا مال و دولت ان کے لیے حرص اور لالچ کا باعث بنا, اور نہ کسی بڑے سے بڑے حکمران جابر, فرعون وقت اور قارون وقت کی طاقت ان کے لیے خوف و خطر کا باعث بنی. وہ مرد حق, وہ بندہ خدا صرف خدا کے سامنے جھکنا جانتا تھا, کسی اور کے سامنے جھکنے سے شناسا نہ تھا. سبحان اللہ. للکارا ہر ایک کو, جہاد کیا, نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی, جد و جہد کی. تحریک منہاج القرآن جس کا ذکر علامہ سیالوی صاحب فرما رہے تھے, اور مصطفی انقلاب کی تحریک در حقیقت حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی کہ اس انقلابی کردار کی آئینہ دار اور ایسے ہی اکابر کے انقلابی کردار کا تسلسل ہے. ان کا کردار تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے پہلے سے شروع ہوتا ہے, بنارس سے شروع ہوتا ہے, پاکستان کے قیام میں چلتا ہے, اس کے بعد چلتا ہے, اور کئی سالوں کی خلوت اور نشینی کے بعد 70 میں پھر منظر عام پہ آتے, اور اس وقت تک جہاد میں مصروف رہتے اور کلمہ حق بلند کرتے جب تک جان میں جان رہتے. وہ اللہ کا شیر
اور جب ان کا وصال ہوا میں سیال شریف پہنچا اور میں نے تدفین سے پہلے ان کی زیارت کی، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ بکھرے ہوئے شیر کا چہرہ نظر آتا تھا، ایک اللہ کے عظیم شیر کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین اور دیگر اکابر اولیاء صلحاء اور مقربین سب کے اچھے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔